खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब में से एक दिन यीशु ने कफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ऐसी बातें कहीं कि उसके शागिर्दों में से बहुत से सुनकर कहने लगे कि ये कलाम सख्त है, इसे कौन सुन सकता है। मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बाहिस है? अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था, तो फिर क्या कहोगे? जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कहीं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम तो ईमान लाए हैं और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मसीह तेरी सताइश। लतूरी तौर पर हम 21वें इतवार की इबादत खुदावंद के हजूर गुजरान रहे, और आज 5वां इतवार हो गया है कि आज से 5 इतवार पहले मैंने कहा था कि बार बार हम यूखरिस्त की बातें सुनेंगे, ज़िंदगी की रोटी की बातें सुनेंगे, मसीह के बदन और पाक शराकत की बातें होंगी। और आज ये इस मौसम में आखिरी हफ्ता है कि हम खुदावंद के हजूर यीशु मसीह की ज़ुबानी यूहन्ना रसूल की अंजील से छठे बाब से हम पाक यूखरिस्त के हवाले से, रोटी और गोश्त के हवाले से, मसीह यीशु के खून के हवाले से खुदावंद के हजूर ये तालीम सीखते हैं और समझते हैं। याद करने की कोशिश करें कि आज से 5 इतवार पहले जब हमने ये बात शुरू की तो पहले मौजज़े का ज़िक्र हुआ, जब 5 रोटियां और 2 मछलियां लाई गईं और 5000 लोगों को खाने के लिए दी गई, और फिर 12 टोकरे उठाए गए। और जैसे ही वो हफ्ता गुज़रा, उससे अगले इतवार हमें ये मौका मिला कि यीशु मसीह की ज़ुबानी हम लोगों के वो रिएक्शन, लोगों का वो रुझान, लोगों के अंदर वो तड़प जो है उसको देखें और महसूस करें। जो शागिर्द कश्ती पर सवार होकर यीशु के हमरा गए और लोग पैदल दौड़कर यीशु के पीछे गए ताकि उन बची हुई टोकरियों में से खा सकें। और यीशु मसीह जिसने उनके सामने ये बड़ा मौजज़ा किया, उस यीशु की बातें सुन सकें। और यीशु मसीह जब उनके अंदर ये तड़प देखता है तो उस तड़प को जानते हुए कि तड़प खाने की है, मुझसे मिलने की नहीं है। तड़प जिस्मानी जो खुराक है उसको हासिल करने की है, आसमानी खुराक और खुदा से मिलने और कलाम जो ज़िंदगी की बातें हैं उसको पाने की तड़प नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, तुम तो रोटियों को ढूंढ रहे थे। और फिर उसके बाद यीशु मसीह बियाबान में जो हज़रत मूसा ने किया कि आसमान से उसने मन और बटेरे बरसाए, वो मूसा ने नहीं बल्कि मैंने बरसाए थे। मेरे बाप ने आसमान से वो मन और बटेरे तुम्हें खाने को दिए। और इस तरह से पिछले इतवार में खुदावंद यीशु मसीह कहता है, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, मैं हूँ ज़िंदगी की रोटी। और आज खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज अपने शागिर्दों से बात करते हुए जब इस बात का ऐलान करना चाहता है, जो बातें
بہت ہی سخت لگتی ہیں، جو باتیں کئیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں، جو باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جو باتیں سننے کے بعد بہت سارے لوگ یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان سب کے متعلق آج تعلیم دی جاتی ہے۔ ان سب کو جاننے سے پہلے بہتر ہے ہم آج کی پہلی تلاوت کی طرف چلیں، جو ایک ہمیں ایسے موڑ پر بنی اسرائیل قوم کو کھڑا کرتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرنا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور خدا کے حضور اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے یا کہ نہیں۔ اور یہ جگہ جہاں آج خداوند کے حضور حضرت موسیٰ کا بھائی یوشوا، جو آج خداوند کے حضور کھڑے ہو کر وعدہ کی سرزمین کے اندر، وہ جگہ جہاں پر اسے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرنا ہے، جہاں اسے اس بات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ اب 400 سال کی یہ جو ہماری زندگی ہے، اور 40 سال کی جو ہماری جو زندگی ہے، اس کی طرف غور کریں۔ 40 سال ہم نے سفر کیا ہے، اور 40 سال کا یہ سفر سخت بھی رہا ہے، بیابان میں بھی رہا ہے، ہم خشک چٹانوں سے بھی گزرتے رہے ہیں، اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آج ہم اس زمین کے اوپر کھڑے ہیں جس کا وعدہ خداوند نے کیا تھا، اور جس جگہ وہ کھڑے ہیں اس جگہ کا نام ہے، آج کے دن ہم جاننے کی کوشش کریں، یہ جگہ کا نام ہے شکم۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ شکم کی جگہ کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ بنی اسرائیل قوم کے لیے یہ جگہ بڑی پاک ہے، بڑی اہم ہے۔ خدا اور ابراہیم کی ملاقات اسی جگہ پر ہوئی، اور اس کے بعد یہ جگہ پاک ہونے کے بعد، ابراہیم سے ملاقات کرنے کے بعد، زمین کا یہ ٹکڑا جب یہ بیابانوں میں، جب خداوند کے حضور یعقوب کے 12 بیٹے مصر کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر بعد میں یعقوب جو ہے یہ خطہ زمین خریدتا ہے، شکم کی جگہ خریدی جاتی ہے، اور خریدی جانے کے وقت میں ہم خداوند کے حضور اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یعقوب اس زمین کو خریدتا ہے، اور اس کے بعد اپنی بیوی راخل کو اور بہت سارے لوگ جو بہت سارے بت لے آئے تھے، کہتے ہیں ان بتوں کو یہاں پہ دفن کرو، یہاں ہم خدا کے لیے ایک مذبح بنائیں گے اور ایمان کا اقرار کریں گے کہ ہمارا خداوند یہ ہے۔ اور ان 40 سالوں کے دوران ہم دیکھتے ہیں کئی بار بت پرستی کی طرف، کئی بار انکار کی طرف، کئی بار کڑکڑانے کی باتیں، کئی بار اعلان کیا گیا خدا کو چھوڑ دیا جائے، خدا نے ہمیں بھوکے مار دیا، آسمان سے من اور بٹیرے برسائے گیا، چٹانوں سے پانی نکال کر دکھایا گیا۔ اس کے باوجود بہت دفعہ مخالفت، بہت دفعہ دوسروں کے خلاف باتیں کرنا، بہت دفعہ غصہ، بہت دفعہ دوسروں کو نیچے گرانے کی باتیں، بہت دفعہ حسد اور نفرت کی باتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل قوم میں نظر آتی ہیں۔ اور آج یشوع اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، سب کے سامنے فیصلہ آج کرنا ہے، آج اس بات کا اعلان کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ اور فیصلہ کرنے کے لیے آج وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے، جو بھی زندگی میں ہو چکا، بت پرستی کا راستہ بھی تم نے دیکھ لیا، نشانات بھی دیکھ لیے، خدا کے معجزات بھی آپ نے دیکھ لیے، اس کے قوی ہاتھ کو بھی دیکھ لیا، اس کی طاقت کو بھی آپ نے آزما لیا، کس طرح وہ مصر سے نکال لایا، کس طرح اس کا ہاتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے، کس طرح اس نے بادل کے ستون کی طرح رات کو، کس طرح روشن بادل کی طرح ہمیں سفر کرنے کے لیے مدد کی، اور دن کے وقت ایک سایہ دار بادل بن کر ہمارے ساتھ چلا ہے۔ اب سارے معجزات، سارے نشانات کے بعد آج ایک بات کا فیصلہ کرنا ہے، اب خدا کے ساتھ چلنا ہے یا بت پرستی کی طرف جانا ہے۔ آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ کیا سوچو گے؟ آپ کیا اعلان کرو گے؟ آپ کس بات کی طرف جاؤ گے؟ آپ کیا چنو گے؟ میرے لیے ضروری نہیں ہے، میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ یشوع اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے اور بتاتا ہے، میں اور میرا گھرانہ خداوند کی پرستش کریں گے، میں اور میرا خاندان خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے،
میں اور میرا خاندان ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آج خدا ہم سب سے بھی کچھ اسی طرح سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یاد کرنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی کیسی ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، یاد کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے تجربات کیسے ہیں، خدا ہمارے ساتھ کیسے وفادار رہا ہے، خدا ہماری زندگی میں کون سی برکات دیتا رہا ہے، خدا ہمیں کس طرح سے مضبوطی دیتا رہا ہے، خدا ہماری زندگی کی مشکلات میں کس طرح وفاداری کے ساتھ ہمیں سنبھالے رکھا ہے، اس نے کس طرح اس نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں ایسے ہی ہوا سے نہیں آتی ہیں، تجربات سے آتی ہیں۔ ابراہیم لنکن اپنی ایک کتاب میں ایک لوہار کا ذکر کرتے ہیں جسے بلیک سمتھ کہا جاتا ہے، جو لوہے سے اوزار بناتے ہیں، اور اس ذکر میں وہ کہتے ہیں کہ لوہار لوہے کو گرم کرتا ہے تاکہ اس کے گرم ہونے کے بعد اس کو زور زور سے ہتھوڑے مار مار کر اس کی کچھ شکل بنائی جائے، اور اس طرح سے وہ ایک لوہے کے ٹکڑے کو لیتا ہے اور اس کو گرم کرتا ہے اور اس کو زور زور سے مار رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی چیز بنائے۔ جب وہ یہ کام کر رہا ہے تو اچانک سے اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، کیوں نہ میں کچھ اور بناؤں، جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے کہا ہے، جو میں نے خیال کر کے یہ لوہا رکھا تھا، میں کچھ اور بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ اپنے ہتھوڑے کی رفتار کم کرتا ہے اور کچھ اور بنانے کے لیے جب وہ تھوڑا سا وقت لیتا ہے تو اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پریشان ہوتا ہے، نہ میں پہلی چیز بنا سکا نہ میں دوسری چیز بنا سکا، اب میں کیا کروں؟ وہ لوہے کو پکڑتا ہے تو جلدی سے پانی کی ایک بالٹی کے اندر ڈالتا ہے، اور جب پانی کے اندر ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آواز پیدا ہوتی ہے۔ آپ بھی گرم گرم لوہے کو کبھی پانی میں پھینکے تو کیا ہوتا ہے؟ آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھاپ نکلتی ہے۔ تو آواز کو وہ کہتا ہے کہ اس کو انگلش زبان میں کہا جاتا ہے فزلنگ ساؤنڈ، کہ ایک دم سے اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے ایک بات کا تجربہ کیا ہے، جب لوہے کو گرم لوہے کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور بھاپ پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس کا ایک تجربہ بنا، اور اس نے اپنی اس کتاب میں اس تجربے کو لکھا۔ اب ہم اپنی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی۔ دنیا کے حالات اور واقعات، کئی چیزیں ہمیں ہر روز کئی چیزوں کی طرف بلاتی ہیں۔ ہر روز جب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ایڈ، کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ایجاد ہوتی ہے، ہر ایک اپنی اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے نت نئے ڈیزائننگ سے اور نت نئے انداز سے ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں اور ہم اس چیز کو خرید لیں۔ ایک موبائل کو لے لیں، وہ موبائل جو پہلے اینٹینے والا تھا پھر بغیر اینٹینے کے آیا، اور اس کے بعد آج ہر روز نہ جانے مارکیٹ میں کتنے موبائل آتے ہیں۔ پہلے اس کی قیمت کیا تھی اور اب کیا ہے، اور اب لاکھوں میں کروڑوں تک کی قیمت پہنچ چکی ہے موبائلز کی کہ لوگ اس کے باوجود بھی خریدتے ہیں۔ تو یہ زندگی کے تجربات ہیں۔ اب جب ہم ان تجربات سے گزرتے ہیں تو کئی بار ہمیں، اگر ہمارے اندر خواہشوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، ہمارے اندر چیزوں کو پانے کی خواہش بڑھتی جاتی ہے، ہمارے اندر چیزوں کو جمع کرنے کی خواہش زیادہ بڑھتی جاتی ہے، نت نئی چیزوں کو لینے کی خواہش ہر روز ابھرتی رہتی ہے، تو آپ اپنی زندگی میں اگر ان خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس چیز کو لیتے ہیں، وہ چاہے گاڑی کی ہو، گھڑی کی ہو، ٹیلی فون کی ہو، آپ موبائل خرید لیں، کچھ بھی کریں، آپ جب تک اس کو حاصل نہیں کر لیتے تب تک وہ خواہش رہتی ہے۔ ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد آپ کے اس سے لگاؤ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک نئی خواہش جنم لینا چاہتی ہے۔
آج جب یشوع اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، تجربات ہم نے بڑے کر لیے ہیں، کبھی ہم نے بت پرستی کر لی ہے، کبھی ہم نے خدا کو چھوڑ کے دیکھ لیا ہے، کبھی موسیٰ اور خدا کے خلاف باتیں کر کے دیکھ لیا ہے، اب میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، میں اور میرا گھرانہ جو ہے وہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور کرنتھیوں کے نام خط اس کے 13ویں باب میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، جو نغمہ محبت ہے، اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں کیا ہوں؟ ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجناتی جانج ہوں۔ اور ٹھنٹھناتا پیتل زیادہ آواز ہی نکالتا ہے، جنجناتی جان جو ہے وہ آواز پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے اندر نہ وہ محبت ہے، نہ اس کے اندر وہ چاشنی ہے، نہ اس کے اندر وہ خوبصورتی ہے۔ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہیں ہے تو میں کیا ہوں؟ ٹنٹناتا پیتل ہوں۔ ہمیں یہی آج کے دن دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پہچاننے کی کوشش کریں، خدا کی محبت کتنی زیادہ ہے اور کس طرح ہمیں اس محبت کو پہچاننا ہے۔ خدا کی محبت کتنی زیادہ ہے اور اس تجربے کو کرنے کے باوجود بھی اگر ہم آج کے دور میں اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کرونا وائرس نے ہر ایک دنیا کے کونے کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہر روز جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہر روز لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ مارے بھی گئے ہیں، مر گئے ہیں اس وجہ سے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں کیا ہوا؟ ان کا ایمان کمزور ہو گیا، ان کا خدا اس کو سنبھال نہیں سکتا، خدا اس کا روک نہیں سکتا۔ لیکن اس کے برعکس بہت سارے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوا، کیونکہ جنہوں نے سوچ لیا، جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہماری نجات یسوع مسیح ہے، انہیں زندگی میں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ مسیح کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اور یہی بات بنی اسرائیل قوم کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس کا جواب میں تھوڑی دیر کے بعد دینا چاہوں گا، کیا سمجھ نہیں آ رہی تمہیں۔ لیکن ہم پہلے اس فیصلے کی طرف آ جائیں، جو فیصلہ آج شکم میں کیا گیا ہے، یشوع اور اس کی فیملی نے کیا ہے۔ ہمارے فیصلے 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے طریقوں سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ، ایک دم سے ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے آج کے دن، اور وہ فیصلہ ہے ہم خدا کے ہوں گے یا شیطان کے ہوں گے۔ فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ فیصلہ کر لو کہ تم کس کی پرستش کرو گے، خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا شیطان کے ساتھ چلو۔ اور پھر یہ سوال ساری قوم سے نہیں ہے، یشوع جو کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سوال کرتا ہے، سب کو کہتا ہے، سارے لوگوں کو بھی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، خدا میں اور شیطان میں آج کے دن فیصلہ کرو۔ اس کے علاوہ یہ بلاوا ہر ایک کا ذاتی طور پر بھی ہے، ذاتی طور پر ایک ایک سے یسوع مسیح آج کہنا چاہتا ہے فیصلہ کرو، فیصلہ کرو آج کس طرف جانا ہے۔ یہ پکار، یہ بلاوا، یہ چناؤ آج ہر ایک کو ذاتی طور پر دیا جاتا ہے، پرسنل کال، کس کی پرستش کرو گے۔ پھر تیسرا، یہ فیصلہ یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو آج سن لیا تو کل کریں گے، ارجنسی ہے اس میں، ضروری ہے آج ہی کے دن اور ابھی، کل پہ بات نہیں ڈالنے والی، تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ کریں گے اس پہ بات نہیں ڈالنے والی، ابھی فیصلہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ 3 سطحوں پر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ابھی کرنا ہے، ذاتی طور پر کرنا ہے، اور ساری قوم کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ ساری قوم فیصلہ کرے، میں فیصلہ سناتا ہوں، میں اور میرا خاندان جو ہے وہ ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ اور آج آپ کو بھی اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم کیا کریں گے، کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح سے رہنے کی ضرورت ہے۔ آج دوسری تلاوت اس فیصلے کو سمجھنے میں اور تھوڑی سی مدد کرتی ہے۔
یہ تلاوت جو پڑھی گئی یہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جب خاندانوں کو جوڑا جاتا ہے۔ اور یہ بات آج صرف جن کا نکاح ہوا ہے ان کی بات نہیں ہے، یا جن کا نکاح ہونے والا ہے ان کی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں خدا کے حضور ساکرامنٹوں سے جوڑ کر آج دکھائی گئی ہیں کہ ساکرامنٹ جو ہے نکاح کا وہ کتنا اہم ہے، اور اس ساکرامنٹ کو جوڑنے کا مقصد کیا ہے، اس ساکرامنٹ کی پاکیزگی جو کیا ہے، اور کس طرح سے اس ساکرامنٹ کے اندر وفاداری کیا ہے۔ لیکن ایک ساکرامنٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ آج اس ساکرامنٹ کے ذریعے سے آج بتایا جاتا ہے ہر بپتسمہ یافتہ، ہر ایک جس کی شادی ہو چکی ہے، ہر ایک جس نے خدمت کے لیے راہب یا راہبانہ زندگی کو چناؤ کر لیا ہے، جو کاہن بن گئے ہیں یا سسٹر بن گئے ہیں، سب کو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ آج کے دن کرنا ہے۔ اور دکھایا گیا ہے اس ساکرامنٹ کے اندر، جو کہ جس کا آج ذکر کیا گیا، افسیوں کے نام خط سے بتایا گیا، پہلے اس ساکرامنٹ کو اس عہد میں دیکھو جو عہد خدا نے ابراہیم سے باندھا تھا، اس عہد میں دیکھو جو خدا نے حضرت موسیٰ کے ساتھ یاد کیا، اس عہد کو یاد کرو جو یشوع آج ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ خدا کس طرح وفادار رہا ہے اور تم اس کی وفاداری میں کیسے چل رہے ہو، خاوند کیسے وفادار ہے اور اس کی بیوی کیسے وفادار ہے، ایماندار کیسے وفادار ہیں اور خدا کس طرح سے ان کی مدد کر رہا ہے۔ آج خدا سارے انسانوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ نکاح کے اس ساکرامنٹ کو اس طرح سے دیکھو جس طرح مسیح کلیسیا کے ساتھ ہے، خاوند بیوی کے ساتھ ہے، خاندان میں باپ اور ماں بچوں کے ساتھ ہیں، اور خدا کے حضور جب مسیح اور کلیسیا کا یہ بید ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے اس وفاداری کو بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کرو، اس وفاداری میں بھی چلنے کی کوشش کرو، اس وفاداری زندگی کو بھی اپنانے کی کوشش کرو۔ اور صرف خاندانی زندگی میں وفاداری کی ضرورت نہیں ہے، ہر لمحہ، ہر رشتے میں، ہر جگہ پر، ہر ذمہ داری میں ہمیں وفادار رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج یسوع کی تعلیم سن کر، یسوع کی باتیں سن کر بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کیونکہ تعلیم سخت ہے۔ سخت کیا ہے؟ پہلے تو سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ وہ زندگی کی روٹی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کی تو باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ اور آج یسوع مسیح جب انہیں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے سکھا رہا ہے کہ اس کی باتیں ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہی ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے جو میرا گوشت نہیں کھاتا ہے اس میں زندگی نہیں ہے۔ اور احبار کی کتاب میں 17 باب میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم انسانی گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل قوم پریشان ہے اس بات سے، ہمیں تو شریعت میں منع کیا گیا، ہمیں تو موسیٰ نے منع کیا، ہمیں تو بتایا گیا ہم انسانی گوشت نہیں کھائیں گے، اور یسوع مسیح ہمیں کہہ رہا ہے گوشت کھاؤ۔ اس کا مطلب ہے یہ موسیٰ کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور اس طرح سے اس کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، ہم تو انکار کریں گے۔ کئی بار ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، کئی بار اپنے خاندانوں میں ہمیں اپنے بزرگوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، کئی بار ان لوگوں کی طرح ہم بھی اپنے بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو آج یسوع کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ سیمنری کے دور کا ایک واقعہ کہ اکثر اوقات جب سیمنری کے دور میں مشکلات آتی ہے، جب ہم فادر بنتے ہیں تو کئی بار بہت ساری مشکلات کے اوقات سے گزرا جاتا ہے۔ تو ایک دن ایک میٹنگ کے دوران ریکٹر صاحب سے باتیں ہو رہی تھی کہ سیمنری میں بڑی مشکلات ہیں، سیمنری میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سارا کچھ۔ تو انہوں نے کہا دروازہ کھلا ہے، سیمنری کا دروازہ کھلا ہے، اگر کوئی نہیں چلنا چاہتا تو چلا جائے،
اگر کوئی مشکلات کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہے، اگر ان مشکلات کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا نہیں جاننا چاہتا ہے تو چلا جائے، کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اور آج یسوع مسیح بھی کہتا ہے میری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہیں تو ٹھیک ہے، فیصلہ کر لو۔ جتنے آپ بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ کو یسوع مسیح کی سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ آج آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہے۔ اب سمجھ کیا نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کس طرح ہم یسوع کا گوشت کھا سکتے ہیں، کس طرح اس کا خون پی سکتے ہیں۔ اب یاد کریں وہ واقعہ جہاں بھوک لگی، لوگ کڑکڑائے، موسیٰ کے خلاف، خدا کے خلاف۔ ہم مصر میں اچھے تھے، وہاں ہم گوشت بنانے والی ہنڈیوں کے قریب بیٹھتے تھے، وہاں ہم پیٹ بھر کر نہیں تو کم از کم ہمیں بچا بچا کھانا تو ملتا تھا۔ اور پھر یسوع مسیح کی دوسرے اتوار میں جو بات تھی، تم مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے تھے، تم روٹیاں ڈھونڈنے آئے تھے۔ اور تھوڑی دیر میں نے پہلے کہا تھا، میں نے کرونا وائرس میں جنہوں نے اپنا ایمان چھوڑا ان کے لیے ایک جواب رکھا ہے، اور اس کا جواب ابھی تھوڑی دیر میں دے دوں گا۔ وہ یہی ہے، وہ جسمانی طور پر جینے کی بات کرتے ہیں، میں زندہ رہوں زمین پر۔ بنی اسرائیل قوم آسمان سے من اور بٹیرے مانا جو آسمان سے برسا، وہ کھا کر سیر ہوتے، ہم جی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں۔ وہ یسوع کی بات جو انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یسوع کا گوشت کیا ہے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ یسوع زمین پر جینے کی زندگی کی ضمانت نہیں دے رہا، آسمان پر بھی جینے کی ضمانت دے رہا ہے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ ہم زمین پر زمینی زندگی جینے کے لیے نہ جانے کتنی تگودو کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، کتنے برے کام کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنا کچھ خراب کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے؟ زمینی زندگی، زمین پر اپنی زندگی کو جینے کے لیے ہر روز نہ جانے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہر روز نہ جانے کتنے لوگوں کو خدا کے حضور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرونا وائرس میں لوگ زمینی زندگی گزارنے کے لیے کہتے ہیں یسوع کو چھوڑ دو۔ بھئی وہ تو آپ کو زمینی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا سبق دے رہا ہے۔ اور جو وفادار رہے ہیں، جنہوں نے محسوس کیا ہے کہ مسیح کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، آج انہی کو بتا رہا ہے۔ میں نے تو یہ بات کی، وہ روٹی جو آسمان سے ملی تھی وہ موسیٰ نے نہیں دی تھی، میرے باپ نے دی تھی، اور میں اسی باپ سے آیا ہوں اور اسی کا بیٹا ہوں۔ میں وہی نجات دہندہ ہوں جو آسمان سے تمہارے لیے من اور بٹیرے برسا رہا تھا تاکہ تم بیابان میں زندہ رہو۔ اور اب میں دنیا کے لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ یوخرست، یہ پاک شراکت، یہ مسیح کا بدن جو بھی کھاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ یہ پیغام یسوع مسیح ہم سب کو دے رہا ہے، یہ پیغام یسوع مسیح ہم سب تک پہنچا رہا ہے تاکہ ہم سب اس بات کی طرف توجہ کر لیں، اس بات کو سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ لیکن ہم بہت دفعہ لاپرواہی کرتے ہیں، فیصلہ کرنے میں دیر کرتے ہیں، مسیح کے ساتھ چلنے میں محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ چرچ میں چلے جائیں پھر ہی ہم جائیں گے، آدھا گرجا ختم ہو جائے تو پھر جائیں گے، کیا فرق پڑتا؟ فرق پڑتا ہے آپ کے ایمان میں، آپ کی برکات میں فرق پڑتا ہے۔ آپ کی لاپرواہی سے بہت ساری برکات آپ کے لیے رک جاتی ہیں۔ فرق پڑتا ہے جب آپ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ مجھے خدا کے ساتھ چلنا ہے اور صحیح طرح سے چلنا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم ہر روز اور ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھیں اور محسوس کریں مجھے عبادت کو پورا ٹائم دینا ہے،
جیسے ہی پہلا گیت شروع ہو داخلے کا، اس سے پہلے مجھے چرچ میں ہونا ہے. جب صلیب کا نشان بنایا جائے تو میں اس وقت برکت لے سکوں. صلیب کا نشان بنائے جانے سے پہلے جب پاک پانی چھڑکا جائے اس وقت میں برکت لے سکوں. اور جب کہا جائے عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائے، اس وقت کی برکت کو میں محسوس کر سکوں. لاپرواہی بہت کچھ کروا دیتی ہے. ایک فقیر بہت ہی لاپرواہ اور سست، جو اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتا ہے. لاپرواہی کی حد کہ ہمیشہ بس اسی طرح سے کہ مجھے کچھ بھی ہو، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے. ایک دن مانگتے مانگتے گھر کے قریب پہنچتا ہے تو ایک خاتون، جب وہ مانگتا ہے تو اسے بہت بڑا ایک بالٹی بھر دودھ دیتی ہے اس کو بھر کے. تو وہ بالٹی بھری ہوئی دودھ کی لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں اب خدا کا شکر ہے کافی دنوں تک میرے پاس کھانے کے لیے ہوگا، مجھے بار بار مانگنا نہیں پڑے گا. وہ دودھ کو ابالتا ہے، اس میں سے کچھ دودھ پیتا ہے. دودھ پینے کے بعد باقی دودھ کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، اس کو دہی بنا لیتا ہوں جو کافی دنوں تک چل جائے گی. تو باہر سے تھوڑی سی دہی لا کر اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور اپنی وہ چھڑی جس سے وہ چلتا تھا اس کو ساتھ رکھ کے تو بیڈ پہ سو جاتا ہے. جب وہ سو جاتا ہے تو اچانک سے اسے خواب آنا شروع ہوتا ہے. اور خواب کیا آنا شروع ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا دودھ ہے، دودھ کے بعد اب میں نے اس کو جاگ لگا دی ہے، دہی بن جائے گی. وہ دہی بننے کے بعد کیا ہوگا کہ میں اس میں سے مکھن نکالوں گا. مکھن نکالنے کے بعد میں اس کو گرم کروں گا اور اس کو دیسی گھی بنا لوں گا. دیسی گھی جب بن جائے گا تو اسے میں بازار میں بیچوں گا اور پھر اور زیادہ دودھ لے کر آؤں گا. جب اور زیادہ دودھ لے کر آؤں گا پھر اور زیادہ میں اس سے مکھن تیار کروں گا. مکھن کے بعد اس میں سے گھی بنا کر میں پھر بہت سارا گھی جو ہے وہ بیچوں گا. اور گھی بیچنے کے بعد میں کیا کروں گا کہ میں بھینسیں خریدوں گا. اور بھینسیں خریدنے کے بعد جب میرے پاس بہت سارا دودھ ہوگا تو ہر روز دودھ، دہی اور گھی کی وجہ سے میرے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا. پھر میں اپنے لیے ایک بڑا سا مکان خریدوں گا اور مکان خریدنے کے بعد پھر میں اپنے بزنس کو بڑھاتا جاؤں گا. پھر میں شادی کروں گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ شادی کرنے کے بعد میرے بچے ہوں گے. تو اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ بہت ہی شرارتی ہوتا ہے. ایک بچہ اس کا بہت ہی شرارتی ہوتا ہے تو وہ چھڑی پکڑ کر جو اس کے بیڈ کے قریب تھی اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے بچے کو. اور آہستہ آہستہ چھڑی جو جا کر وہ جو دہی کا برتن جو اس نے نیچے رکھا تھا اس کو جا کے لگتا ہے، وہ برتن نیچے گر جاتا ہے، اس کی ساری دہی ضائع ہو جاتی ہے. جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو خواب تھا، جو میرے پاس تھا میں نے وہ بھی کھو دیا ہے. اور ایسے ہی خواب، ایسے ہی ارادے، ایسے ہی خواہشیں ہر روز ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں. یہ میں کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. کبھی نہ بزرگوں کی سنتے ہیں، کبھی نہ ماں باپ کی سنتے ہیں، کبھی نہ ٹیچرز کی سنتے ہیں، کبھی ہم تعلیم کی طرف سوچتے نہیں ہیں، کبھی ہم بہتر اپنے آپ کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اچھے کاروبار کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں، اچھی محنت کے لیے نہیں سوچتے ہیں. اور بس یسوع کی باتیں سننے والے ہمیشہ جو لوگ اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے وہ یہی کہہ رہے تھے یہ تعلیم بڑی سخت ہے. ہم بھی بیٹھ کر اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، حکومت نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے، ہم نے کتنی محنت کرنا چھوڑ دی ہے. ہم اس موجودہ حالات میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان حالات سے لڑنے کے لیے اور تعاون کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے خاندان میں اپنے باپ کا سہارا بننے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی بلیم کرونا وائرس کو، کبھی حکومت کو، کبھی موجودہ حالات کو، کبھی بجلی کو، کبھی بلوں کو، کبھی گھر کے کرائے کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو. اس سے آپ کی زندگی پر کوئی فرق نہیں آنے پڑتا. فرق آئے گا تو ایک ہی بات سے. پہلی بات جو آج
پطرس رسول کہنا چاہتا ہے یسوع مسیح کے اس سوال پر جو وہ کہتا ہے کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو؟ رسولوں سے سوال ہے اور پطرس کہتا ہے اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، ہم خدا کی طرف نہیں آتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے پکار پکار کر اے بوجھ کے دبے ہوئے میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، تو ہم کہتے ہیں کہاں آرام ہے؟ کبھی بل آگے، کبھی یہ مشکل، کبھی وہ مشکل، کبھی یہ کبھی وہ۔ خدا کے حضور اس بات پر توجہ کرو، مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، خدا کے بغیر ہماری زندگی کا وجود نہیں ہے، مسیح پر ایمان لانے کے بغیر ہماری زندگی اور پہچان نہیں ہے۔ بغیر مسیح کے ہماری کیا پہچان رہ جائے گی؟ ہمیں آج اس بات پر غور کرنا ہے اور یشوع کی مانند کہنا ہے میں ذاتی طور پر اور میرا گھرانہ کس کی پرستش کریں گے؟ خداوند کی پرستش کریں گے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور آج اسی بات کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے، آج اسی بات کا ہمیں اپنی زندگی میں اعلان کرنا ہے، اسی کو سیکھنا ہے اور اسی کے مطابق آنے والے وقت میں زندگی گزارنی ہے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہر روز دعوت دیتا ہے آؤ یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے۔ یہ ضمانت یسوع مسیح زمینی زندگی کی مضبوطی اور آسمانی زندگی کی طرف لے جانے کے لیے، یہ عام سی روٹی نہیں ہے، یہ مسیح کا بدن ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ وہ بتا رہا ہے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، یہ وہ بدن ہے جو آسمان سے اترا ہے، جو اس میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ تو آئیں خدا پر بھروسہ کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، سستی، لاپرواہی، کاہلی اپنی زندگی سے نکالیں اور یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے اسی کے نام کو جلال دیں۔ خدا کرے کہ ہمارے گھرانے مسیح میں مضبوط رہیں اور ہم اسی کی پرستش کرتے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔